अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, बलूचिस्तान वही सूबा जहां से भारतीय जासूस भी पकड़े जा चुके हैं और जहां दीगर आलमी ताकतों के खुफिया निशानात भी पाए जाते हैं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से बलोच अवाम कई अक़साम के मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। कौम परस्त दहशतगर्द, शरपसंद दहशतगर्द, कुदरती वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान की बदकिस्मती कहिए या हुक्मरानों की नाअहली, जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल इस सूबे को आज तक ग्रेट गेम की प्रॉक्सी वॉर से महफूज नहीं बनाया जा सका। आज इस खत्ते में बनने वाली इक्तसादी राहदारी के लिए अहम दिन था। चीन की जानिब से पहला तजारती काफिला ग्वादर पहुंचा था। कल चीन के तजारती काफिले का खैर मकदम करने वज़ीर आज़म ने ग्वादर जाना है, मगर प्रॉक्सी वॉर के मकरूह हरकारे इस खूबसूरत सूबे की किस्मत में एक और शाम गम लिख गए। दरगाह शाह नूरानी को निशाना बनाया गया, सैकड़ों जख्मी हैं, 20 हलाक हैं, हलाकतें बढ़ने का खदशा है। खबरें हौसला अफजा नहीं, कई सवालात उठ रहे हैं। क्या इक्तिसादी राहदारी को निशाना बनाया गया या चीन को पैगाम दिया गया? एक बात तो वाज़ेह है कि ये सफा की पहली मरतबा नहीं हुई। मकरूह ज़हनियत के नुमाइंदे सन 2000 से अब तक 103 मरतबा मसाजिद, इमाम बारगाहों, दरगाहों और मज़ारों को निशाना बना चुके हैं। इनमें 18 के करीब सूफी मज़ार भी शामिल हैं। इस पर भी बात करेंगे और मुल्क की सियासी हालात पर भी। उधर खबर है कि इमरान खान एक बार फिर महाजराई पर निकल पड़े हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की आमद पर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में ना खुद शरीक होंगे, ना अपनी पार्टी से किसी को शरीक होने देंगे। तुर्क सदर से खान साहब मिलना चाहेंगे, मगर अलहदा हैसियत में। उधर नवाज शरीफ भी अपनी दानिश में कोई अछूता एहसान करने के बदले एक मुअम्मर कानूनदान को गवर्नर सिंध बना बैठे हैं। सूबे की शहरी इलाकों की जमात के लीडर फिर से पुराने ताल्लुकात नए रास्तों पर इस्तवार करने दुबई यात्रा पर हैं। अब महाजरों का किबला काबा मुशर्रफ बनेंगे या सिर्फ फोटो सेशन होंगे? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? बिलावल की तज़हीक का बदला लेना है या पनामा लीक्स पर वाकई कुछ करना है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े की जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बने। अपने पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिर बलोच साहब। तहरीक इंसाफ से अली जैदी साहब आपसे कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, और MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, जो दहशतगर्दी का वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया है उस हवाले से कुछ अपडेट्स आपको ये बता दें कि दहशतगर्दी के वाक़यात 1 अक्टूबर से लेकर अब तक जो हुए हैं वो 6 वाक़यात दहशतगर्दी के हुए हैं, और एक हादसा भी, बहुत बड़ा हादसा बलूचिस्तान में पेश आया है। अब तक 115 अफराद हलाक हो चुके हैं। फिगर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं कम से कम फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन वाक़यात में, इन 7 वाक़यात में 5 बलूचिस्तान में हुए हैं 1 अक्टूबर से लेकर सिर्फ अब तक। 4 अक्टूबर 2016 को बलूचिस्तान के इलाके करानी रोड पर 4 खवातीन को कत्ल किया गया। 7 अक्टूबर 2016 को जाफर एक्सप्रेस को बुलान में निशाना बनाया गया, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए। 24 अक्टूबर 2016 को कोयटा में पुलिस अकेडमी को निशाना बनाया गया, जिसमें 64 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का यह कहना है कि इस वाक़े का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। 1 नवंबर 2016 को गडानी शिपयार्ड पर खड़े बहरी जहाज पर लगने वाली आग से 17 मजदूर जाँ बहक हैं ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की खबर के हवाले से यह हलाकतें कई ज्यादा हो सकती हैं। गवर्नमेंट इस हवाले से सही फिगर अभी तक हमें नहीं बता पाई है। और आज का जो वाकया है वो बलूचिस्तान में दरगाह शाह नूरानी पर जो धमाका हुआ है, अब तक की इतलात के मुताबिक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं, और कितने जख्मी हैं ये सही फिगर अब तक आपको नहीं बताया जा सकता। इस वाकये के हवाले से एक ताज़ा अपडेट आपको ये भी देते हैं। आपसे कुछ देर पहले ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि इस ब्लास्ट, ये जहां पे वाकया पेश आया है वहां पर 50 फौजी जवान, 20 एम्बुलेंसेस रवाना हो चुकी हैं, जो कि इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो रस्ते में हैं। इसके साथ साथ 100 सोल्जर्स, 4 मेडिकल टीम्स, 45 एम्बुलेंसेस मजीद हैं जो सिंध से भी जा रही हैं, सिंध के जरिए वहां पे भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ ISPR ये बता रहा है कि इवैक्यूएशन जहाज के जरिए नहीं हो सकती, चूंकि उस इलाके में किसी किस्म की लैंडिंग स्ट्रिप मौजूद नहीं है। अटेम्प्ट की जाएगी हेलीकॉप्टर्स के जरिए, लेकिन चूंकि रात का वक्त है इसलिए अभी अटेम्प्ट की बात हो रही है, ये कंफर्म बात नहीं है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएशन हो पाएगी। जो मरीज वहां पे उन्हें कराची शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं, ये फिलहाल की ताज़ा अपडेट्स हैं। इसी मामले में मजीद बात करें, मेरे ख्याल में हुकूमती मौक़िफ़ सबसे पहले सामने आना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। प्रोग्राम तो वैसे हमने दीगर मामलात के ऊपर करना था, आगे चल के उस पर भी सियासी हवाले से भी बात करेंगे, कराची की सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान को आज खास तौर पे आज के दिन
جب گوادر کے اندر چائنیز کنسائنمنٹ کا پہلا قافلہ وہاں پہ پہنچتا ہے اسی دن یہ واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا واقعہ جو کل ہونے والا ہے پاکستان کی سنہری مستقبل اور خاص کر کے بلوچستان کے جو ترقی کا سفر ہے اس کا آغاز ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ ہوگا. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، مگر اس نے سرجیکل نہیں کئی موقع پہ اس نے ٹیررسٹ اسٹرائک ضرور کیا ہے. اور بلوچستان کی حکومت نے بھی اس بات کو برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کے اندر راؤ اور این ڈی ایس ملوث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بلوچستان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کی، یمین حیث القوم نہ کوئی پورے پاکستان کے جو نظام ہے اس پہ یہ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تمام اپنے اختلافات، صوبائی معاملات، سیاسی اختلافات بھول کے بلوچستان کی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ہو جائیں. اور ہمیں صرف نظر کرنا پڑے گا کہ ہم کس سیاسی جماعت سے ہیں. ہمیں ان کو نشاندہی کرنی پڑے گی جو لوگ معصوم اور مظلوم لوگوں کی ہلاکتوں کا سبب بن رہے ہیں. اور صرف ہلاکتوں کا نہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں وہ لوگ پاکستان کے جو پڑوس کے لوگ ہیں یا جو پاکستان دنیا میں جو ایک امن کا ملک بنتا جا رہا ہے، تجارت کا مرکز بنتا جا رہا ہے، کہ اس کے ارد گرد گوادر کے حالات ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ موقع ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور بڑے سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہمارے گھر کے اندر سے زیادہ باہر اور باہر سے اندر جو ہمارے ایجنٹ ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے اور معاونت کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے ہر اس اتھارٹی سے، ہر اس ادارے سے جو ان کو پکڑنے میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے اور جو زخمیوں کی کو کرنے میں یا جو لوگوں کی سانحہ ہو گیا اس کی داد رسی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قومی دھارے میں شامل ہوں عملی طور پہ اور ایک مستقبل کے جو ہمارے خواب ہیں اس کو ہم محفوظ کریں. صابر بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. صابر بلوچ صاحب، یہ جو بھی ہم نے ابھی بات کی ہے، آپ نے نہال ہاشمی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ بلوچستان میں بار بار امن کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن بار بار دیکھا جاتا ہے کہ وہ امن کی کوششیں فیل ہو جاتی ہیں. ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں بلوچ عوام. بڑی مہربانی منصور بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں نہال ہاشمی صاحب نے جو بات کی وہ تو خیر ایک ہائپوتھیکل بات انہوں نے کر دی، اور لیکن میں عرض کر لوں آپ کو کہ دیکھیں شاہ نورانی کا جو مزار ہے یہ بالکل بارڈر پر ہے سندھ اور بلوچستان کے، اور یہاں پر جو زائرین ہیں ان کی تعداد سندھ سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت بلوچستان کے. یہاں سے بلوچستان کا ہب کا علاقہ ڈیفینیٹلی وہ وہاں سے جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ لیاری سے، ملیر سے اور یہاں کے جو ہمارے جو بلوچ ہیں وہ ان کا ایک بڑا عقیدت ہے شاہ نورانی سے اور وہ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرنے کے لیے. لیکن یہ اکثر جو وہاں کے جو زائرین ہیں وہ بالکل ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نہ کسی سیاست میں ہے، نہ کسی ان کو نہ سی پیک کا پتہ ہے، نہ ان کو چائنا کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی یعنی جو واقعات جس سے ہم ان کو مشابہ یعنی اس کو لنک کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان غریبوں کا کیا تعلق ان سے؟ یہ تو بالکل ہی جو ہے نا انوسینٹ، معصوم اور جو ہے نا وہ ایک قسم کے وہ ہیں جو شاہ نورانی کے عقیدت مند ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. چلو یعنی اور دوسری دہشت گردی ہے، پولیس کا ہے یا دوسرے کا ہے، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی کہ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ تو بالکل ہی جو ہے نا یہ ان کا تو کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ کوئی انسان یا کوئی حیوان ایسی حرکت کر سکے گا، یا چاہے راہ ہو یا کوئی بھی ہو. اگر انسان تو ہیں وہ، ان کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی کہ یہ کمپلیٹلی ان ہیومن، یہ ایک جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں درندگی کی جو ہے نا ایک مثال ہے یہ. اب اس پر انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی سب سے بڑی بات تو بیسیکلی یہ ہے کہ آفٹر آل گورنمنٹ از ریسپانسبل. گورنمنٹ کا جو ہے نا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے بازار ہو، کسی کے زائرین ہوں یا پولیس کے لوگ ہوں یا دوسرے اسٹوڈنٹس ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہر جگہ پہ گورنمنٹ کا تو فرض ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کا بندوبست کرے.
اچھا اور پچھلے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں گورنمنٹ کا یہ فرض ہے, بار بار گورنمنٹ کی جانب سے یہ الزامات یہ بھی بیانات سامنے آتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ایک واقعہ اس طرح کا پیش آتا ہے کہ ہمیں مذمت کرنی پڑتی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. یہ میرا خیال ہے کہ دیکھو نا یہ جو دہشت ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں آج دہشت گردی کا جو واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کے اندر, اور بات ہو رہی تھی حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان, تمام سیاسی پارٹیز کے درمیان کوارڈینیشن کی, کوآپریشن کی, دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونے کی, لیکن پھر بھی کہیں پہ لیپس ہے. مذمت کی جاتی ہے, نوٹس لیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور ہم بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک اور دہشت گردی کا واقعہ, پھر ایک اور دہشت گردی کا واقعہ. سینٹر میاں عتیق صاحب, رہنما ایم کیو ایم پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں. عتیق صاحب, کہاں غلطی کر رہے ہیں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, لیکن پھر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, معذرت کے ساتھ اس میں یہ کہنا کہ لیپس ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ ضرور ہے کہ یہ جو حالات بنے ہیں یہ ایک نئی ویو چند ویکس سے جو آئی ہے فرقہ واریت کی, جس میں کہہ لیجئے اسی سے اسی کو ریلیٹ کیا جائے گا, کیونکہ اگر ابھی دیکھا جائے تو ایک ہفتہ قبل کراچی میں بھی واقعہ ہوا جس سے ٹارگٹ کلنگ کا اور ایک جو معاملات بنے جس کے اوپر کافی لوگوں میں ریزنٹمنٹ نظر آئی اور بہت سی آوازیں اس پر اٹھی. اسی طرح یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں جو آپ نے یہ کہا کہ کل جو گوادر پر ایک بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ نہ صرف بلوچستان کی, گوادر کی ترقی کو ظاہر کر رہا ہے بلکہ پورے ملک کی ترقی کو ظاہر کر رہا ہے. ہمیں قطعی طور پر اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو اس پر دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جن کو اس کے تحفظات ہیں اور ان کو پریشانی ہے اس چیز کی. اس بات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ آج کا واقعہ سراسر اس سے ریلیٹ ہوتا ہے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں, آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارے مختلف پارٹیوں کی اگر ہم بات کریں, اس سے پہلے متعدد جو اس طرح کے واقعات پیش آئے اس میں تمام پارٹیاں یک زبان ہو کر, اکٹھے ہو کر, اے پی سی کر انہوں نے سب نے جہاں جہاں جب ضرورت ہوئی کوئی پارٹی اس میں قطعی طور پر پیچھے نہ رہی بلکہ کوشش کی گئی. لیکن یہ آپ جس وقت یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کیا سر, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس کا بھی ذرا اس کی وجہ اور ہے, میں ذرا بات کر لیتا ہوں. آپ نے کہا, میں نے لکھا ہوا تھا آپ کے چونکہ انٹروڈکشن میں یہ بات آئی, اگر دیکھا جائے تو لاسٹ جو مشترکہ اجلاس ہوا ہمارا جوائنٹ پارلیمانی سیشن, وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر تھا اور کشمیر سے یکجہتی اور کشمیر کے معاملات پر تھا. اس میں بھی نہیں آئے یہ لوگ, تو وہ پی ٹی آئی کا اپنا اسحاق ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو تو بالکل درست, وہ ایک اپنا ان کا سیاسی معاملہ ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے بھی پوری دنیا کو تاثر گیا وہ مناسب نہیں تھا. اس لیے اس دفعہ بھی آخری جملہ صرف اس لیے میری گزارش ہوگی کہ پلیز اس کو ریکنسیڈر کریں. ہمارے جو اپنے معاملات ہیں وہ اور ہیں ان حالات پہ, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ابھی یہ جو مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کون آ رہے ہیں آ کر, اگر وہ ہمارے دوست جی بالکل ایگزیکٹلی ہمارے ٹرکس کے ساتھ, ان ترک قوم کے ساتھ ہمارے ذاتی ریلیشن شپس ہیں, ہمارے پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہیں, ہمارے بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ ہیں. ان حالات میں اگر یہ بھی ضرور آئیں تو بہتر ہوگا. علی زیدی صاحب, ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کا جو واقعہ پیش آیا ہے, ایک یونیفائڈ پاکستان کا امیج شو کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل درست ہے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا؟ منصور, دو سیپریٹ ایشوز ہیں. یونیفائڈ پاکستان بالکل ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن جو یہ دہشت گردی سڈنلی شروع ہوئی ہے, خاص طور پہ فرقہ واری جو سیکٹیرین وائلنس کراچی میں شروع ہوا اور اب بلوچستان میں پہلے بھی ہوا, پھر ہو گیا, بلوچستان میں تو آؤٹ آف کنٹرول یہ سچویشن. ایک ساری پارٹیز نے مل کے اس ملک کی ایک چیز پہ ایک جوائنٹ ریزولوشن بنایا تھا, ایگری ہوئے تھے, نیشنل ایکشن پلان. جی آپ کو یاد ہے نا, جی اے پی ایس کے بعد اس نیشنل ایکشن پلان میں فائنلی چودھری نثار صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے 8 بلین روپے مانگے تھے. اچھا, نیشنل ایکشن پلان تھا کیا؟ جیسے امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے نا, ایک
ایسا ادارہ جس سے سارے لنک کر کے ڈیٹا شیئرنگ کمیونیکیشن، چونکہ یہاں تو ایک تھانے میں بندہ پکڑا ہوتا ہے، دوسرے تھانے میں وانٹیڈ ہوتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی ادھر قتل میں وہ کوئی شیئرنگ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں. وہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو پیسے 8 بلین نہیں دیے اور یہ کہہ دیا، وہ کاش مجھے پتا ہوتا میں کاغذ لے آتا کہ جی ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. باقی یلو ٹرین، اورنج ٹرین، گرین ٹرین کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں. 3 ایئرپورٹ بنائیں گے جا کے KPK میں اناؤنس کرا ہے، وہ کر سکتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے لودھڑا میں جا کے کہہ دیا الیکشن سے کل سوئی گیس دی انہوں نے، وہ کر دیں، اور سوئی گیس بانٹتے پھر رہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل مسئلہ یہ سب سے بڑا پاکستان کو فیس کر رہا ہے، سب کو، مجھ کو، آپ کو، ان کو، ہم سب کو فیس کرتا ہے وہ مسئلہ کہ ہمارے لوگ ہی مارے جا رہے ہیں نا پاکستانی، تو وہ اس کے اوپر کوئی خاص نہیں بھی. اچھا، اسی نیشنل ایکشن کے پلان کے اندر ملٹری کورٹس بھی بنے، پارلیمنٹ نے پاس کیا ملٹری کورٹس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از نو سیریسنس. اگر یہ سیریسنس ہوتی، آپ اسلام آباد کے روڈوں پہ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو ہر آدھے کلومیٹر کے اوپر تو CCTV کیمراز اور یہ وہ سارا ایک سیکیور بنا دیا، بیکاز یہاں جی نائٹ ویژن کے ساتھ، نائٹ ویژن کے ساتھ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ جی پاکستان کے رولرز رہتے ہیں، تو باقی جو پاکستان میں عوام رہتی ہے ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کراچی کے آدھے CCTV کیمرے چلتے نہیں ہیں. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنا، بیکاز بڑا ڈیپ روٹڈ ہے، فورن فنڈنگ ہے. جو میں لاسٹ چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ را کا ایک اسٹیٹ آپریٹر پکڑتے ہیں انڈیا کا، اسٹیٹ آپریٹر، کبوتر نہیں، وہ تو کبوتر لے کے کہتے ہیں نا جی کبوتر پکڑ لیا پاکستان نے بھیجا. آپ اس کو پکڑتے ہیں، اس کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی ہمارا یہ ہے بلوچستان ٹارگٹ ہے اور ہمارا کراچی ٹارگٹ ہے. اینڈ واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ؟ ہوا کیا سارا؟ کیا سب غائب ہو گیا؟ سیکیورٹی جو پلانٹ کا ISPR نے بھی کہا کہ پلانٹ کی گئی، اس کے بعد آپ لوگوں نے دھرنے کی بات دے دی نا، تو وہ کنسنٹریشن ادھر چلی گئی. اچھا بھائی صاحب، ہمارا دھرنے کا کال کسی اور چیز پہ ہے، حکومت کرنے سے ان کو نہیں، وہ ان کی کنسنٹریشن آپ کی طرف چلی گئی ایکچولی. اچھا، تو ہم اسٹیٹ کے دشمن. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کرپشن ختم کیا تو ہم ہیں. میرے خیال میں نہال ہاشمی صاحب سے اس بات کا جواب. نہال ہاشمی صاحب، میرے خیال میں تمام اعتراضات آپ نے سنی. آپ ہی کی مجھے بڑی اچھی بات لگی، آپ نے کہا کہ تمام پارٹیوں کے درمیان اگر کہیں پہ سوچ میں کوئی گیپ ہے تو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے صابر بلوچ صاحب اس وقت موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی ہی یہ کہہ چکی ہے کہ گورنر سندھ کی جب آپ لوگوں نے تعیناتی کی تو آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو انفارم تک نہیں کیا، ان کی صوبائی حکومت کو انفارم تک نہیں کیا. اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، علی زیدی صاحب نے میرے خیال میں بڑا ڈیٹیل سے ایک پوری تفصیل اس کی بتا دی ہے. تو سر یہ ہے گڈ گورننس، یہ ہے وہ طریقہ کار کہ اس طرح حکومت چلے گی. اب حضور والا جب پیپلز پارٹی نے یہاں پہ سندھ اسمبلی میں اپنے قائد ایوان کو تبدیل کیا تھا، ہمیں اطلاع نہیں دی، اور ہمیں کوئی اس بات کا افسوس نہ ملال نہ شکایت ہے. یہ ان کا اپنا ایک پروگیٹیو تھا، وہ ان کا اختیار تھا، اس کو انہوں نے استعمال کیا. اور اسی طرح سے ہوتا ہے پوری دنیا میں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب سے آن بورڈ نہیں، اگر مناسب سمجھیں، جو ان کے الائیڈز ہوتے ہیں ان سے وہ پوچھ لیتے ہیں، جو نہیں ہوتے ان سے. تو اس سے گورننس کا کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس اور بہتر ہوگی. جو بات علی زیدی صاحب نے کی وہ سوچنے کی یہ تھی کہ جب بھی پاکستان میں کہیں پہ کرائسس آئے تو میں نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ تو مل کر کے ہم اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. مگر KP میں ابھی پچھلے دنوں جب سیلاب اور زلزلہ آیا تو مجھے نظر نہیں آئی پروونشل گورنمنٹ، پرائم منسٹر نے خود فون کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ کو، اپنے ساتھ لے کے گئے سوات، اور جو ریلیف ورک تھا اس میں شامل رکھا ان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ابھی آپ نے ٹرکی کے پریزیڈنٹ کی بھی بات کی، کیا وہ کوئی ہندوستان کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، US کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے؟ ہمارا برادر ملک جس کے ساتھ ہمارے ہزاروں سال کے رشتے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، RCT روڈ بنا، ہمارے مذہبی رشتے ہیں، ہمارے ثقافتی رشتے ہیں، ہمارے تجارتی رشتے ہیں. تھوڑا سا میں یاد دہانی کے لیے آپ نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کو وہ کوپریشن نہیں ملتی. بالکل آپ نے ٹھیک کوپریشن نہیں ملتی. سر اس کی شاید یہ بھی وجہ ہے کہ جب وزیر اعظم کبھی دورے پہ جاتے ہیں تو چھوٹے بھائی ساتھ چلے جاتے ہیں، خٹک صاحب کو وہ ادھر ہی بھول جاتے ہیں. نہیں، اکثر ہم نے خٹک صاحب کو کہا کہ آئیں جی بسم اللہ کریں، وہ آتے ہی نہیں ہے. میٹنگ میں بلایا گیا CPAC کے، وہ نہیں آتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ کیا آپ پوری دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جناب والا جب آپ کوئی باہر سے دوست آ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہونا چاہتے؟ آپ کس قسم کا، آپ نے کس کو، اس کے معنی CPAC کے بھی آپ خلاف ہیں، آپ ٹرکی کے بھی خلاف ہیں، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور قوم ضرور فیصلہ کرے گی کہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں.
इनको देखिए बाला ताक रखें, आपके इख्तलाफात जरूर होंगे और होने भी चाहिए, और सेहतमंद इख्तलाफात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता है, वो तामीरी होती है। जब कोई उसूली इख्तलाफ करे तो उसे हम मुस्बत समझते हैं, वो तामीरी इख्तलाफात होता है ताकि आप अच्छी से करें अपनी गवर्नेंस को। अभी वो कहते रहे जी कि चीजें अदालतों में जाए, अदालतों में जेर समात है, उसके बावजूद आप नहीं है। आप कोई बात तो करें, आप अपना नुकसान करें, आप अपना डिजास्टर करें, पॉलिटिकल डिजास्टर करें, अपनी इमेज का बेड़ा गर्क करें। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आपके हमारी पार्टी के साथ कोई तहफुजात थे तो आप हमारी गवर्नमेंट के साथ थे तो वो आप एक तरफ जरूर रखते, मगर ये नहीं हो सकता है कि आप वो कल हुआ था, रद्द कर दें। वो जो निहाल हाशमी साहब, वो फेडरेशन का इमेज कल खराब हुआ था। सुन लीजिएगा एक मिनट बाद, जब आपने कल ये बयान दिया कि आज अल्ताफ हुसैन के दौर का खात्मा हो गया, पाकिस्तान को ना मानने वालों को गवर्नर हाउस से निकाल दिया गया, और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट के बाद हमारी जो विफाकी वो हमारी वजीर इत्तलात हैं, उनको ये आके कहना पड़ा कि नहीं ये आपकी जाती राय है, जिसके बाद शाम को आके आपको मीडिया को ये कहना पड़ा कि नहीं आप समझने में गलती कर गए। तमाम मीडिया चैनल जो पाकिस्तान के थे वो आपकी बात समझने में गलती कर गए, आपकी अपनी वजीर आपकी बात को समझने में गलती कर गई, लेकिन आपने कहा मैंने तो किसी की बात ही नहीं की। फेडरेशन को प्रॉब्लम सर वहां से हुई थी। फिर आप हमारे वजीर ने समझने में गलती की, उन्होंने कहा ठीक है ये उनका स्टेटमेंट, उन्होंने ये मेरे स्टेटमेंट को रद्द नहीं किया। ये बात जरूर कहा मैंने कि ये मुशर्रफ ने नॉमिनेट किया था, ये उन लोगों की। आप मुझे सर एक बात बताएं कि तो फिर क्या जो पाकिस्तान को नहीं मानते, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, पाकिस्तान को खत्म बदन नुकसान मुशर्रफ ने नॉमिनेट उनके खिलाफ अगर मैं बात करूं तो वो ठीक, मुशर्रफ गलत बात की मैंने क्या मुशर्रफ अपनी जाती निहाल हाशमी साहब, मुशर्रफ ने नॉमिनेट किया था, दानियाल अजीज को किसने नॉमिनेट किया था? शहर ने दहशत देखा है। मारवी मेमन को किसने नॉमिनेट किया था? दानियाल अजीज और मारवी मेमन को किसने नॉमिनेट किया था? वो मुशर्रफ ने वो नॉमिनेट नहीं किया था। शहर में मैं अगर मैंने इस तलबात का नाम लिया होता तो मैं आज कहता हाँ मैंने लिया है नाम, मगर चूंकि मैंने देखिए मेरी जो परसेप्शन था वो ये एक आमरीत और जमहूरियत का दौर था। मैंने ये परसेप्शन दिया था कि कल लंदन से डिक्टेट किया जाता था यहाँ पे गवर्नर, आज लंदन से नहीं होता है। वरना इसकी क्या वजह थी निहाल हाशमी साहब? फिर इसकी क्या वजह थी कि 9-0 पे इस वक्त अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन है, निहाल हाशमी साहब अगर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन है तो शायद आप वो तस्वीरें भी इस वक्त देख सकते होंगे कि जब आप सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए वोट लेने के लिए 9-0 गए थे और इशरत लिबास साहब भी वहीं पे खड़े हुए थे, आप देखे जा सकते हैं पूरे नून लीग के डेलीगेशन के साथ आप वहां पे गए थे। उसकी क्या वजह थी? बिल्कुल कहते हैं एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस में एक दूसरे को गुफ्त शनीद होती है। तमाम ये लोग भी हमारे पास आते रहते हैं, हम भी इनके पास। जो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में होते हैं उनके पास हम जरूर जाते हैं और जाएंगे आइंदा भी, मगर जब कोई मुलव्विस हो, जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, जब कोई शहर में दहशतगर्दी करे, जब कोई 12 मई हो जाए, तो क्या उस पार्टी के उस माइंडसेट को आप एड्रेस नहीं करेंगे जो लंदन से बैठ के और 2005 में हिंदुस्तान में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहे? या तो फिर कहते तमाम मीडिया ने जो बातें की हैं बानी एमक्यूएम के बारे में वो गलत थी, जो मीडिया ने बातें की है जो आपने दिखाई वो गलत थी, वो मुझे पे बताएं, आप बताएं फिर ये बात मैंने गलत कहा है। अगर मैंने गलत कहा है तो फिर आप बताएं, मैंने तो कहा उस दौर की उस सोच की निशानी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं एक वसीम अख्तर साहब जब इलेक्ट हुए थे बतौर मेयर, मैं एक उनका छोटा सा क्लिप सुनाता हूं आपको भी निहाल साहब, और मेरे साथ मियां तीक साहब मौजूद हैं उनको भी। उसके बाद आप दोनों उस पर कॉमेंट कीजिएगा कि फेडरेशन, गवर्नेंस और कानून किधर गया। जी सुनिएगा। क्या हुआ? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अच्छी चीजों में एनर्जी वेस्ट करो, अच्छी चीजों में जो काम है, जो शहर के काम उन्हें बंद करने से फायदा क्या होगा? क्या 12 मई का मसला हल हो जाएगा? अगर मर्द के बच्चे हो तो 12 मई का। तो नाज़रीन, वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने चैलेंज किया कि मुझे 12 मई का इल्जाम लगाने के। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको वसीम अख्तर साहब जिस दिन वो मेयर इलेक्ट हुए थे, उन्होंने कहा था परवेज मुशर्रफ के हवाले से कि 12 मई के हवाले से अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। अब आजकल ये खबरें हैं कि मुशर्रफ साहब के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चंद रहनुमाओं की कम से कम एक रहनुमा की तो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन एक्यूजेशन ये है, एलिगेशन ये है
کہ دیگر رہنما بھی اس وقت دبئی کے اندر ملاقات کر رہے ہیں. میاں عتیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کیا سر منصور کوئی بھائی، تبدیلی آ رہی ہے؟ آج لگ رہا ہے کہ آپ پوری ایک چارج شیٹ کریٹ کرنے کے موڈ میں ہیں، تو اس لیے شکر ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک ہمارے جو ساتھی ہیں عہدیدار ذمہ دار ان پر ایلیگیشن ہے اور باقیوں پر ابھی فی الحال نہیں ہے. چلیں مرضی. کیا دبئی جانا کوئی اچنبے کی بات ہے؟ وہ تصویریں سب لوگ جا رہے ہیں. سر وہ تصویریں یہ کب دیکھ کی رہے ہیں ہیں بھائی؟ یہ ذرا ان سے بھی پوچھئے گا. دیکھیے یہ کب کی ہیں؟ انہوں نے آ کر کیا کہا، بتایا کہ ابھی شاید ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب، انہوں نے جو بیان دیا تھا مشرف صاحب کے حوالے سے جب الیکٹ ہوئے تھے میئر، تو اس کے حوالے سے میاں عتیق صاحب اپنا موقف پیش کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئی انہوں نے کہا ایک روٹین کی ملاقات تھی، کوئی ایسی کوئی بڑی بات. میاں صاحب یہ روٹین کی پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ سب لوگ دبئی جا رہے ہیں، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے قطعی طور پر. فاروق ستار بھائی گئے، انہوں نے کہا وہ اپنے ایک نجی دورے پر گئے تھے. خالد مقبول بھائی گئے ہیں، وہ بھی بالکل اپنے تو فیملی میٹر کے لیے گئے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. نمبر 2، آپ ابھی جو بیان کر رہے تھے کہ 12 مئی کے واقعے میں ہمارے جو منتخب میئر ہیں ان کی انوالومنٹ اور جس طریقے سے ان کو لایا جا رہا ہے، تو میں یاد دلاتا چلوں کراچی والوں کو تو اس بات کا پتہ ہے. نہیں ہم نہیں لا رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مشرف صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ سن لیجئے کہ کیوں کہا. آرٹیکل 6 کے حوالے انہی سے کا جملہ دہرا رہا ہوں ابھی جو چلا ہے، میں انہی کا جملہ دہرا رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے پکڑ کر کیا لوگے. بات یہ ہے اگر ذمہ داری فکس کرنی ہے تو آپ جن پر ذمہ داری فکس ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے ہے، آپ ان کو لائیں مشرف صاحب جو ان کا کہنا تھا. اس کی سنیے وجہ اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے کارروائی کریں. اور دوسری بات سنیے، اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے ان کے خلاف میں وہی آپ کی بات کر رہا ہوں، سن لیجئے پلیز. اور آلریڈی ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چل رہا ہے، اس مقدمے کو آگے بڑھائیے. آپ بتائیے ان دونوں جملوں میں کیا چیز ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ نہیں کہا تھا انہوں نے سر، یہ دوبارہ سن لیجئے. آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا جرات کرے اور وہ یہ اس آرٹیکل 6 کی بات نہیں. سر انہوں نے آرٹیکل 6 کا کہا اس اور اس میں تو آپ جائیں گے نا. میرا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے. 12 مئی کے حوالے سے وہ آرٹیکل 6 پورے کی بات ہوگی، جو بھی ہوگی، جو بھی آرٹیکل 6 دوبارہ سن لیتے ہیں. آپ بے شک سنیے، آپ اگلی بات بھی سن لیجئے. اسی کی اگلی بات سنیے جو ضروری ہے. جناب، ہم کیا وجہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا؟ آج کتنے دن 39 مقدموں میں ان کو رکھا گیا، 38 میں کیا ہوا؟ ضمانت ہو گئی. آج بھی وہ نہیں آئے. کیا وجہ؟ یہ جو ایک وہ ہے نا جن کو ایکٹنگ کا شوق ہے، اپنی ڈرور میں کتنے زیادہ وہ یہ 12 مئی کے حوالے سے اگر آپ نے کرنا ہے کسی کی ضرورت ہے تو ان کے حوالے سے آپ کیا لینا چاہیے. آپ کا موقف کیا؟ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، پوری آیت کو چھوڑ کر دو درمیان میں سے چیزیں کہہ دیتے ہیں. ان کا پورا